रूस यूक्रेन की जंग के तारीखी तनाज़ुर क्या है? 1667 में उस वक़्त का रूस का हुक्मरान जिसे ज़ार कहते थे, ज़ारे रूस, उसने यूक्रेन को रूस में शामिल करने का आगाज़ किया, अमली कोशिशों का आगाज़ किया। रूस ने क्रीमिया पर हमला क्यों किया? रूस बहुत बड़ा मुल्क है, जैसा कि आपने कहा, उसके पास वसाइल भी बेशुमार है, मगर उसे गर्म पानियों तक रसाई चाहिए। गर्म पानियों तक रसाई के लिए उसे क्रीमिया, यूक्रेन, इनके साहलों को, इनकी बंदरगाहों को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये उसके लिए बेसिकली एक लाइफ लाइन है और वो अपनी लाइफ लाइन को छोड़ नहीं सकता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने रूसी सदर से 3 घंटे तवील मुलाकात की, लेकिन कोई तफसीलात सामने नहीं आई। नफ्ताली बेनेट समेत सारा इसराइल, सारी सहूनी लॉबी, सारी यहूदी लॉबी रूसी सदर के शदीद नाक़द हैं। यूक्रेन दुनिया का इसराइल के बाद दूसरा मुल्क है जिसका सदर और वज़ीर आज़म दोनों यहूदी हैं। अमेरिका, नाटो, यूरोपीय यूनियन और इनके तमाम इत्तेहादी ये मसला हल कर पाएंगे या ये जंग की तरफ जाएंगे? इनसे मसला हल नहीं होने वाला। हम अक्सर हिंदू बनिए के बारे में कहते हैं कि अगर इनसे झुक के बात करो तो ये आपको दबाने की कोशिश करते हैं, इनसे अकड़ के बात करो तो ये दब जाते हैं। बिल्कुल यही मामला यूरोप और अमेरिका के सलीबियों का भी है कि जब तक उनसे दब के बात की जाए वो समझते हैं कि हम इसे जितना मर्जी दबा लें वो आगे से आगे बढ़ता चलेगा। इनके सामने कोई खड़ा हो जाए तो ये चुप हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डियर टू टॉक। नाजरीन, यूरोप के बाहर की दुनिया को आपस में लड़ाने वाली यूरोपीय सरजमीन ने दूसरी जंग अजीम के 77 साल बाद रूस और यूक्रेन की आपस की लड़ाई की वजह से जंग का मजा चखा है। आज की दुनिया के इस हॉट टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि रूस यूक्रेन की जंग के तारीखी तनाज़ुर क्या है? तारीखी तनाज़ुर में फिर हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप देखें तो लगभग 1667 में उस वक़्त का रूस का हुक्मरान जिसे ज़ार कहते थे, ज़ारे रूस, उसने यूक्रेन को रूस में शामिल करने का आगाज़ किया, अमली कोशिशों का आगाज़ किया। फिर करते करते जब 19वीं सदी में रूस में कम्युनिस्ट इनकलाब आया, जिसे हमारे यहाँ सुर्ख इनकलाब कहा जाता है, उस वक़्त यूक्रेन जो है ये रशिया के साथ, रूस के साथ मिल गया और उन्होंने एक कन्फेडरेशन बना ली जिसमें काफ़ी सारी रियासतें थीं बशमूल यूक्रेन। ये आप पीछे से देखें। और इसके बाद फिर 1991 तक, 1991 तक यूक्रेन रूस का हिस्सा रहा। इन्हीं रियासतों में बेलारूस भी शामिल था। ये रूस के बाद दूसरा मुल्क था जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बाकायदा वोट का हक हासिल था। वहाँ से ये मामला चलता 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 फिर यहाँ तक पहुँचा। फिर यूक्रेन आज़ाद हो गया। जब अफगानिस्तान के साथ रूस ने पंगा लिया तो उस पंगा लेने के जो नताइज थे वो नताइज भुगतना पड़े। तो वो जो कन्फेडरेशन की रियासतें थी, 15 रियासतें टूट गईं। मुख्तलिफ ममालिक ने अपने अपने आज़ादी के झंडे बना लिए, यूक्रेन भी उन्हीं में से एक था। अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद यूक्रेन में जो सदर था वो रूसी नवाज था, वो रूस का हमायत याफ्ता सदर था। जैसे पहले अफगानिस्तान में भी रूस के हमायत याफ्ता सदर हुआ करते थे, उसके बाद अमेरिका के हमायत याफ्ता सदर आने लगे, अशरफ गनी हो गया, इस तरह के लोग आ गए। अब दोबारा इमारत इस्लामिया की हुकूमत आ गई। तो रूसी नवाज सदर जिसका नाम था विक्टर यानुकोविच, इससे इक़्तिदार से अलहदा किया गया और इस वाक़े को रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी के नाम से जाना जाता था। और आज वही वाक़या, वही रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी जिसे वो कहते थे, रूसी नवाज सदर को इक़्तिदार से अलहदा करना, आज ये यूक्रेन के गले में पड़ा हुआ है। क्योंकि डेफिनेटली रूस चाहता है कि वहाँ पे उसी की पसंदीदा हुकूमत हो ताकि वह रूस के मफादात के खिलाफ ना जा सके। दिस इज़ वन पॉइंट। उसके बाद देखें कि यूक्रेन ने क्या किया। इसने रूस से आज़ादी लेने के बाद अमेरिका और यूरोप की प्रॉक्सी बनने का फ़ैसला किया। इसने उनके अहकामात पर चलने का, उनके अहकामात पर नाचने का फैसला किया। इसने नेटो में शमूलियत, नेटो एक जंगी इतिहाद है, एक फौजी इतिहाद है, इसने नेटो में शमूलियत के लिए ख्वाहिश का इजहार किया। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप भी यही चाहते थे कि यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जा सके ताकि रूस के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके। अब अगर यूक्रेन रूस की बजाय अमेरिकी पलड़े में अपना वजन डाल देता है तो रूस खुद को गैर महफूज तस्वर करता है। तो रूस ने अपने रियासती तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूक्रेन को पहले वार्निंग्स दी, समझाने की कोशिश की, मगर यूक्रेन ये समझता रहा कि मेरे पीछे अमेरिका है, मेरे पीछे यूरोप है। जैसे पाकिस्तान 1965 में समझता रहा कि अमेरिका मेरा दोस्त है, तो यूक्रेन ने भी यही समझा और इसका नतीजा ये निकला कि रूस को यूक्रेन पर चढ़ दौड़ने का एक मौका मिल गया और उसने उसके साहली शहर क्रीमिया पर कब्जा भी कर लिया। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, रूस ने क्रीमिया पर हमला क्यों किया जबकि रूस का अपना रकबा जो है वो 1,70,00,000 मुरब्बा मील पर मुहित है? देखिए, इंडिया इससे भी बड़ा मुल्क है। इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से, रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद उसे अपना नमक हासिल करने के लिए समुद्र का रुख करना पड़ता है। इसी तरह रूस बहुत बड़ा मुल्क है, जैसा कि आपने कहा, उसके पास वसाइल भी बेशुमार है, मगर उसे गर्म पानियों तक रसाई चाहिए। गर्म पानियों तक रसाई के लिए उसे क्रीमिया, यूक्रेन, इनके साहलों को, इनकी बंदरगाहों को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये उसके लिए बेसिकली एक लाइफ लाइन है और वो अपनी लाइफ लाइन को छोड़
چھوڑ نہیں سکتا. اب روس کے جو برف کے جمے ہوئے ساحل ہیں ان کی وجہ سے گرم پانیوں تک رسائی روس کے لیے ہمیشہ ایک ایسا خواب رہا جو تشنا رہا, پورا نہیں ہو سکا. اگر روس نے افغانستان میں لشکر کشی کی, افغانستان میں پیش قدمی کی, تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ افغانستان کو تاخت و تاراج کرتے ہوئے, افغانستان کو اپنے زیر نگی کرتے ہوئے وہ گرم پانیوں تک رسائی چاہتا تھا, وہ ساحلوں تک رسائی چاہتا تھا. یہی اس کا مطمع نظر تھا نا, کہ اس وقت خاک میں مل گیا. اس کے بعد اب اس کے پاس دوسری آپشن یہ تھی کہ وہ یوکرین اور کریمیا کے ساحلوں پر قبضہ کرے, یا وہ اسے خود وہاں تک رسائی دیں تاکہ وہ بین الاقوامی بندرگاہوں تک رسائی حاصل کر سکے, بین الاقوامی دنیا میں اپنا شیئر وصول کر سکے. یہ اس کی خواہش تھی. اور دوسری طرف امریکہ یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنا کر اسے روس کی پہنچ سے دور کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ نیٹو کا حصہ بن جائے اور روس اس راستے سے بھی گرم پانیوں تک, گرم ساحلوں تک اپنی رسائی کا خواب چھوڑ دے. اب یہ جب کلش کئی سالوں سے چل رہی تھی اور اس کا منطقی نتیجہ یہی ہوا جو ہونا تھا. اگر یوکرین کا صدر کوئی صحیح فیصلہ کرتا تو نوبت یہاں تک نہ آتی. اگر وہ روس کے پلڑے میں نہیں بھی جھکتا, کم از کم وہ نیوٹرل رہتا. مگر وہ بدستور نیٹو اتحاد میں, جو ایک فوجی اتحاد ہے, اس میں داخلے کی کوشش کر رہا تھا, شمولیت کے لیے کوشاں تھا, اور مغرب بھی یہ کوشش کر رہا تھا. تو نتیجے میں روس کو اپنے تحفظ کے لیے یہ قدم اٹھانا پڑا. اسی طرح تھوڑا اور آگے چلے تو اب یہ دیکھیں کہ گرم پانیوں تک جو رسائی کی سوچ تھی, اسی وجہ سے روس نے 1971 میں شام کی بندرگاہ تارتاس پر پڑاؤ ڈالا, اور یہ آج بھی وہاں موجود ہے. اور امریکہ وہاں سے بھی اسے نکالنے کے لیے مسلسل کوشاں ہے. وہ چاہتا ہے کسی بھی طرح روس کو باقی دنیا سے بالکل کاٹ دیا جائے, اسے تنہ تنہا اس سرد علاقے میں مقید کر دیا جائے, تاکہ باقی دنیا اس کے نزدیک روس افریت ہے, اس افریت سے محفوظ رہ سکے. جبکہ روس باقی دنیا تک اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ, اپنی طاقت کے ساتھ پہنچنا چاہتا ہے. اور اس چپ کلش کا نتیجہ آج یوکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی بتایا امریکہ کے بارے میں کہ انہوں نے یوکرین کو کیوں نیٹو میں شامل کیا. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو افغانستان میں ابھی تازہ امریکہ کو نیٹو کو شکست ہوئی ہے. تو اتنی جلدی کیا تھی نیٹو کو اور امریکہ کو یوکرین کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں؟ پہلے بات تو یہ, میرے اور آپ کے نزدیک امریکہ اور نیٹو کو شکست ہوئی ہے, ان کے نزدیک, بین الاقوامی میڈیا کے نزدیک تو یہ امن معاہدہ ہوا ہے. تو یہ ہمارے نزدیک یہ شکست ہوئی ہے, صلیب کی شکست ہوئی ہے, ان کے نزدیک یہ کچھ اور ہوا ہے. خیر, تو ان کی جو جلد بازی اتنی یہ کر رہے ہیں, اس کی ممکنہ وجوہات میں سے یہ ہے کہ جو امریکن گینگ ہے, امریکن گینگ سے مراد امریکہ اور اس کے ساتھ وہ ہواری جو مغربی ممالک ہیں, مگر وہ امریکہ کے کاسا لیس ہیں, امریکہ کے نقش قدم کے اوپر چلنا پسند کرتے ہیں. وہ چائنا کو ہر سطح پر بلاک کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ روس اور چائنا آپس میں الجھ پڑے. وہ چاہتے ہیں کہ چائنا کو روس کے خلاف اور روس کو چائنا کے خلاف استعمال کیا جا سکے. آپ کو پتہ ہے کہ مغربی ممالک کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ جنگ ان کے علاقوں سے دور ایسے علاقوں میں لڑی جائے جہاں یہ اپنا اسلحہ بیچ سکیں, اپنی پروڈکٹ بیچ سکیں, اور خون اور جتنی غارت گری ہے وہ دوسروں کے علاقے میں ہو. جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ یورپ کو مور دین 7 ڈیکڈز کے بعد ایک جنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو بالکل ایسے ہی ہے کہ 77 سال کے بعد. تو ان کی پالیسی یہی رہی ہے کہ جنگ کو دوسرے علاقوں میں, دوسرے خطوں میں لڑایا جائے. اب یہ چاہتے ہیں کہ روس اور چائنا ایک دوسرے سے لڑیں, یہ دونوں لڑیں گے, یہ دونوں بلیڈ ہوں گے, ان کی اکانومی بلیڈ ہوگی, ان کی عسکری قوت کم ہو جائے گی, یہ کمزور ہو جائیں گے, جس کے بعد امریکہ کو ان دونوں کے اوپر قابو پانا آسان ہو جائے گا. تو اسٹریٹجک وجوہات جو ہیں, اس میں ایک چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو روکنا, سی پیک کے اوپر نظر رکھنا, روس کو گرم پانیوں سے روکنا, یہ تمام چیزیں بیسیکلی آپس میں انٹر لنک ہیں. تو اس ایک محاذ کے ذریعے امریکہ کئی شکار کرنا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے روسی صدر سے 3 گھنٹے طویل ملاقات کی, لیکن کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, اس میں بڑی دلچسپ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس کے لیے ہم ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ نفتالی بینٹ سمیت سارا اسرائیل, ساری صہیونی لابی, ساری یہودی لابی روسی صدر کے شدید ناقد ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کتنی دلچسپ بات ہے کہ یوکرین دنیا کا اسرائیل کے بعد دوسرا ملک ہے جس کا صدر اور وزیر اعظم دونوں یہودی ہیں. غالباً اس کے صدر کا نام ہے, میں نے لکھا تھا یہاں پہ, ولودیمیر زیلنسکی, اور پرائم منسٹر کا نام ہے ولودیمیر گروزمین. اور ڈاکٹر صاحب, بڑی دلچسپ بات ہے کہ دنیا کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, دنیا کو پتہ ہے, دنیا کو پتا ہے, ہمارے ہاں عام لوگوں کو نہیں پتا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ روس کا اور یوکرین کا مسئلہ ہے. وہ ہمیں کہتے ہیں آپ اس بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے. انہیں اس بات کا پتا نہیں کہ جس طریقے سے دنیا اس وقت گلوبل ولیج بن چکی ہے, ایک جگہ پر ہونے والی جنگ سے باقی خطے الٹیمیٹلی ضرور متاثر ہوتے ہیں. بالکل دیکھیں نا, پوری ملک کی اکانومی ڈاؤن ہونے لگی, پوری دنیا کی اکانومی پہ فرق پڑا, پوری دنیا کی GDP گر گئی, پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی. یہ سارا کچھ اس جنگ کے نتیجے میں ہو رہا ہے نا. تو دنیا اس بات کو نہیں سمجھ رہی. اب ہو کیا رہا ہے کہ اس کا وزیر اعظم بھی
یہودی, اس کا صدر بھی یہودی, اور اسٹیٹ خود جو ہے وہ عیسائی اسٹیٹ ہے, عیسائی اسٹیٹ کا صدر بھی اور وزیر اعظم بھی دونوں یہودی ہیں, تو انہیں تو بڑی سخت قسم کی تشویش ہوگی. دوسری طرف ایک اور تشویش جو اسرائیل کو ہے, جس کے لیے وہ پیوٹن سے بھی ملاقات کر رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس مسئلے کو انڈر دا ٹیبل حل کر لیا جائے, مذاکرات کیے جائیں, لوگوں کو بتایا بھی نہ جائے, مسئلہ حل ہو جائے. وہ یہ ہے کہ لگ بھگ 2 لاکھ کے قریب یہودی, اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو 2 لاکھ کے قریب یوکرین میں یہودی موجود ہیں. اگر وہاں پر جنگ ہوتی ہے, اگر وہاں پر فساد پیدا ہوتا ہے, تو 2 لاکھ یہودی ہجرت کر کے اسرائیل نہ آ جائیں. اچھا, اس میں ایک اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل جیوش کانگریس نے ایک انٹرنیشنل جیوش فنڈ قائم کیا تھا. اس میں پوری دنیا کے یہودی پیسہ دیتے تھے, اور اس پیسے کے ذریعے وہ فلسطینیوں سے لالچ دے کر یا دھمکا کر, ڈرا کر ان کی زمینیں خریدتے تھے, پھر پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر وہاں آباد کرتے تھے. تو وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے یہودی وہاں آباد ہوں. لیکن ابھی میں جو بات کر رہا ہوں وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ ایک طرف تو اسرائیل کے چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے یہودی وہاں آئیں, دوسری طرف وہ یہ نہیں چاہتا کہ یوکرین کے یہودی وہاں پر آئیں. یہ تضاد کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 2 لاکھ یہودیوں کی وجہ سے وہاں کی اکانومی کو انہوں نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے. ان 2 لاکھ یہودیوں کی وجہ سے تمام ادارے ان کے قبضے میں ہیں. ان 2 لاکھ یہودیوں کی وجہ سے اسرائیل کی طرح یوکرین کا صدر اور وزیر اعظم دونوں یہودی ہیں. ورنہ یہ ممکن کیسے ہے کہ بہت محدود تعداد میں ہونے کے باوجود وہ حکمران طبقہ ہیں, وہ چیف ایگزیکٹیوز ہیں اس کے وہاں پہ, ان 2 لاکھ کی وجہ سے ہی ہے نا. اگر جنگ ہوتی ہے اور وہ 2 لاکھ وہاں سے مائگریٹ کر جاتے ہیں, تو یقینی طور پر اسرائیل یا یہودی یا زائنز اپنا ایک بہت بڑا پرائڈ کھو بیٹھیں گے. اور میں یہ آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں جو شاید بہت سارے لوگوں کے لیے نہیں ہو. اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا مائر کا اپنے نام سنا ہوگا. گولڈا مائر یوکرین سے تھی. اب دیکھیں ایک اور بات کہ 1969 سے 1974 کے دوران اسرائیل کی وزیر اعظم رہنے والی گولڈا مائر کا تعلق یوکرین سے تھا. اب آپ دیکھیں اگر پاکستان کو رہنے والا امریکہ میں, برطانیہ میں, فرانس, جرمنی میں, کسی بھی ملک میں کوئی بہت اہم عہدہ حاصل کر لے, ہم کتنا پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ آج ہمارا پاکستانی وہاں کا میئر بن گیا, پاکستانی وہاں کا پولیس چیف بن گیا, ہم پرائڈ کرتے ہیں. تو اسرائیلیوں کے لیے یہ کتنے پرائڈ کی بات ہوگی کہ ان کے اپنے پالے ہوئے, ان کے اپنے نظریاتی لوگ یوکرین کے پریزیڈنٹ کے عہدے تک پہنچ گئے, یوکرین کے پرائم منسٹر کے عہدے تک پہنچ گئے. ان کی پرائڈ کا لیول کیا ہوگا؟ بالکل. تو وہ ہر حال میں یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر یہودی تسلط, یہودی غلبہ برقرار رہے. اس کے لیے وہ پیوٹن سے مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اس کے لیے وہ پوری دنیا کو اکٹھا کر کے روس کے خلاف جنگ لڑنے کی اگر کوشش کرنی پڑی تو اوائڈ کرتے رہیں گے, کرنا پڑے تو پھر کریں گے بھی, کیونکہ وہ کسی بھی صورت یوکرین پر اپنا تسلط ختم نہیں کرنا چاہیں گے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ, نیٹو یا یورپی یونین اور ان کے تمام اتحادی یہ مسئلہ حل کر پائیں گے یا یہ جنگ کی طرف جائیں گے؟ جی میرا خیال ہے کہ ان سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا. ہم اکثر ہندو بنیے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ان سے جھک کے بات کرو تو یہ آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے اکڑ کے بات کرو تو یہ دب جاتے ہیں. بالکل یہی معاملہ یورپ اور امریکہ کے صلیبیوں کا بھی ہے کہ جب تک ان سے دب کے بات کی جائے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس سے جتنا مرضی دبا لیں وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ چپ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو چند مثالیں دینا چاہتا ہوں جو میں نے باقاعدہ نوٹ ڈاؤن کی ہیں تاکہ آپ کے ویورز تک پہنچاؤں. دیکھیں, امریکہ اور یورپی یونین روس پر معاشی اور دفاعی پابندیاں لگا چکے. اثر کیا ہوا؟ کیا روس نے واپس چلا گیا وہاں سے؟ روس واپس نہیں گیا. پھر بائیڈن نے پیوٹن کو تازہ دھمکی دی کہ وہ بہت جلد روس کو ایک سرپرائز دیں گے. ایک سرپرائز ہم نے دیا تھا انڈیا کو, یاد ہے نا, ہمارے آئی ایس پی آر کے چیف غالباً عبدالغفور صاحب, انہوں نے کہا تھا ہم انڈیا کو سرپرائز دیں گے, اور ہم نے دے کر دکھایا. ہم نے بھی یہ کہا, تو ہماری لائن کو انہوں نے فالو کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ ہم روس کو سرپرائز دیں گے, پر ہوا کیا؟ پیوٹن نے تیسری عالمی جنگ اور اس جنگ میں ایٹم بم کو استعمال کرنے کی دھمکی دے دی. اس کے بعد پورا یورپ, پورا امریکہ وہاں پر اس وقت سکوت طاری ہو گیا کہ ہم نے کہا کیا تھا کہ دب جائے گا, اور اس نے ایک قدم اور آ گیا کہ فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا. اب اگلے سٹیپ پر جائیں. روس نے پوری دنیا کو یہ دھمکی دے دیا کہ اگر آپ نے یوکرین کو نو فلائی زون قرار دے دیا تو جس ملک نے نو فلائی زون قرار دیا وہ اسے امریکہ کا حمایتی اس جنگ میں شریک سمجھے گا. یہ ایگزیکٹلی وہی لائن ہے جو امریکہ نے پاکستان کو دی تھی کہ اگر تم, تاریخ دہرائی جا رہی ہے, امریکہ نے کہا تھا اگر تم ہمارے ساتھ نہیں ہو, اگر تم نے یہ نہ کیا تو ہم سمجھیں گے کہ تم دشمن کے پلڑے میں کھڑے ہو. اور جو آپ نے لفظ فکرہ بولا کہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے, اب وہی تاریخ امریکہ کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے کہ روس نے وہاں پر جہاں امریکی مفادات ہیں وہاں پہ اس نے کھل کے کہہ دیا کہ جس ملک نے اسے نو فلائی زون قرار دیا روس سمجھے گا کہ وہ اس جنگ میں اس کا دشمن ہے. اگلا سٹیپ لے لیں. اس کے بعد دیکھیں, روس اس وقت امریکی گینگ کو مکمل طور پر عملی جواب دے رہا ہے, باتوں کے ساتھ نہیں, وہ کر کے دکھا رہا ہے. جبکہ مغرب,
عملی طور پر جواب دینا تو درکنار، اس وقت وہ کہتے ہیں سکوت طاری ہے، ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے، ان کے منہ سے بیان نہیں نکل رہے، ان کے منہ سے کوئی ایسی پالیسی نہیں نکل رہی جس کے ذریعے وہ دنیا کو یا روس کو ایک واضح پیغام دے سکیں. وجہ یہ ہے کہ وہ انتہائی بزدل ہیں، انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جنگ کبھی ان کے دروازے پر بھی دستک دے گی جو آج دستک دے رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ قطعاً ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے اس کی اپنی سلامتی خطرے میں پڑ جائے. امریکی صدر تو کہہ بھی چکا ہے کہ اگر یوکرین میں فوجی بھیجنے کی ضرورت پڑی تو ہم کسی کی جنگ میں اپنے آپ کو نہیں الجھائیں گے، کیونکہ امریکہ نے 20 سال میں دیکھ لیا کہ ان کا وہاں پر افغانستان میں حشر کیا ہوا. تو وہ مزید میرا خیال ہے کہ ایسے کسی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال جس پر پوری قوم تو تنقید کرتی رہی ہمیشہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب آ کے وقت نے اور اس بات نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا. ہم کہتے تھے کہ تقریروں سے کیا ہوتا ہے، پہلے ایبسلیوٹلی نوٹ آئے، پھر اس کے بعد اور کشمیر کے لیے آوازیں اٹھائی گئی، پھر اس کے بعد یہاں تک عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ ہمیں خط لکھتے ہیں تو کیا آپ نے انڈیا سے بھی اس طرح سے بات کی یا نہیں کی. اب ان تمام باتوں کے بعد اب یورپی یونین جو ہے خود عمران خان صاحب سے گزارش کر رہی ہے کہ یوکرین اور روس کے معاملے میں اپنا کردار ادا کرے. کیا کہیں گے؟ جی، پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب نے جو اس میں سٹینڈ لیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب سٹینڈ ہے. اگرچہ لوگ اسے اپوز کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ درست فیصلہ کیا ہے، میں اس فیصلے کی سپورٹ کرتا ہوں. لیکن جو آپ نے کہا کہ یورپ یہ کہہ رہا ہے، امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرے، اصل میں وہ پاکستان کو ایک نئی جنگ میں الجھانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پلڑے میں پیر رکھے، یا روس کے پلڑے میں، کہ ہمارے پلڑے میں. اگر ہمارے پلڑے میں رکھتا ہے، روس کے خلاف کوئی بیان دیتا ہے، جیسے دورہ رکوانے کی بھی کوشش کی گئی، تو اس صورت میں روس کے ساتھ جو نیا بلاک تشکیل دیا جا رہا ہے جس میں روس شامل ہے، چائنا شامل ہے، پاکستان شامل ہے، اور بھی خطے کے کچھ ممالک شامل ہیں، وہ تمام کا تمام بلاک، اس کا منصوبہ، اس کا تصور خاک میں مل جائے گا اگر وہ ایسا کرتا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا پاکستان، جیسا کہ پاکستان اوائڈ کر رہا ہے، اور اپنا مکمل وزن روس کے پلڑے میں اگر ڈال دے، اس صورت میں بھی انہیں پاکستان پر مکمل پابندیاں لگانے کا ایک موقع مل جائے گا اور پاکستان کو پیسنے کا ایک موقع مل جائے گا. تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کردار ادا کرے، یا ادھر جائے یا ادھر جائے، پاکستان کو جنگ کا پارٹ بنانا وہ ضروری سمجھتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ دونوں سائڈوں سے اپنے دامن بچائے رکھے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے، تو اس وقت بھی بیسیکلی ترکی کو زبردستی جنگ میں گھسیٹا گیا. ترکی جنگ میں نہیں کودنا چاہتا تھا، اسے زبردستی جنگ میں گھسیٹا گیا، اور اس گھسیٹنے کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ جو کئی 100 سال سے اپنی آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی، وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. اب پاکستان سنبھلنے کے قریب ہے، ایٹمی طاقت ہے، اس کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیاں بہت اچھی ہیں، اس کی آرمی بڑی منظم ہے، تربیت یافتہ ہے، اس کے سیاستدانوں نے بھی بہت ساری غلطیوں کے ساتھ بہت کچھ سیکھ لیا. بہت اچھی چیزیں ہم مستقبل میں تصور کر سکتے ہیں، فورسی کر سکتے ہیں. لیکن اگر پاکستان اس جنگ میں کود گیا تو پھر ایک دفعہ پھر پاکستان کئی دہائیاں پیچھے چلا جائے گا. اور مغرب اس لیے پاکستان کو کردار ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کسی نیک نیتی کے ساتھ نہیں کہہ رہا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بین الاقوامی سیاست کے پس منظر میں خاموش طبع روسی صدر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہ خاموش طبع اس کا ایک روپ تھا جو دنیا نے آج تک دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ وہ بین الاقوامی معاملات میں بلا وجہ نہیں بولتا، وہ خاموش رہتا ہے. ہم اس کی ویڈیوز دیکھتے رہے، کبھی وہ جوڈو کی پریکٹس کر رہا ہے، کبھی وہ سوئمنگ کر رہا ہے، کبھی اپنے کتے کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والا لگ رہا تھا. لیکن جو جتنا خاموش ہوتا ہے در حقیقت وہ اتنا خطرناک بھی ہوتا ہے. مثال بھی ہے نا کہ مردہ ہنستا نہیں اور جب ہنستا تو کفن پھاڑ دے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کی جو پالیسیاں تھی، اگر آپ آج اس کی پالیسیوں کو دیکھیں تو جو اصل روپ نظر آئے گا وہ دیکھیں کیا ہے. جارجیا، شام، کریمیا، دانسک لیو، ہینسک، اور اب بقایا یوکرین، جس کے اوپر پوٹن کی روس کی نظر ہے. تو اگر آپ اس ویژن کو اس کے سامنے رکھیں تو یہ ہے اس وقت رشین صدر کا ویژن اور اس کا روپ. دوسری طرف پوٹن کے اسی اگریسو ایٹیچیوڈ کو اگر آپ دیکھیں تو روس کے مقابلے میں امریکہ اور اس کے اتحادی اس وقت ڈکلائن موڈ پر ہیں. یہ چڑھائی کر رہا ہے، یہ ان کے اوپر چڑھ دوڑ رہا ہے، اور وہ مسلسل پسپائی کی راہ پر ہیں کہ کسی بھی طرح اس سامنے سے بچ سکیں. کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس دفعہ ان کا مقابلہ کسی بے سر و سامان قوم کے ساتھ نہیں ہے. اس دفعہ ان کا مقابلہ کسی ایسی قوم کے ساتھ نہیں ہے جس کے ساتھ دنیا نہیں کھڑی. اس کے ساتھ پورا ایک بلاک کھڑا ہے، اس کی فوجی، اس کی عسکری طاقت دنیا بخوبی جانتی ہے. بے شک یہ اس پائے کی نہ بھی ہو، 19-20 کا فرق ہوگا، 18-20 کا فرق ہوگا، بٹ دے آر ویل ٹرینڈ. تو اس لیے دنیا جو ہے اس وقت
روس کے سٹینڈنگ پوزیشن کو دیکھ رہی ہے اور مغرب کے ڈکلائن بورڈ کی طرف دیکھ رہی ہے. پھر اب یہ اور بات دیکھیں کہ یہ بات ہے 1 مارچ 2018 کی. اس میں روسی صدر نے کیگ یعنی امریکن کرمنل گینگ CAG اسے کیگ کہتے ہیں, اس سے مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ روس کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں, روس کو محدود کرنا چاہتے ہیں, مگر آپ اس میں ناکام ہو چکے ہیں. اس وقت بھی یہ چاہتے تھے کہ روس کو ایک مخصوص باؤنڈری میں قید کر دیا جائے, لیکن اس نے 2018 میں یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ کوشش آپ نے کی ہے مگر آپ اس میں ناکام ہو چکے ہیں. اگر آپ آ جائیں تو اس موقع کے اوپر دیکھیں کہ رشین اسٹریٹجک اچیومنٹ پر بات کرتے ہوئے انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے 2004 میں مغرب کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا مگر اس وقت ہمیں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. اور پھر پوٹن نے کیا کہا, اگلی لائن یہ تھی, اب وہ ہمیں سنیں گے. یعنی اس نے کہا ہمیں سننے کو تیار نہیں اور اب وہ ہمیں سنیں گے. اور آج پوری دنیا اسے سننے پر مجبور ہے. آج اس کے اقدام کے اوپر, اس کے کسی بھی پیش قدمی یا پسپائی دونوں کے اوپر دنیا کے امن کا, دنیا کی بقا کا, دنیا کے استحکام کا انحصار ہے. تو اب دنیا اس کے اوپر بالکل مرتکز ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر روس مذاکرات کی ٹیبل پر آ جاتا ہے تو پھر ان کی پاسبل ڈیمانڈز کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یوکرین کرائسس پر آپ اگر روس کے سٹانس کو دیکھیں, اس کی پوری ہسٹری کو دیکھیں جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے, تو روس جو چاہتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یوکرین اور کرائمیا پر روس کا اقتدار اعلیٰ یعنی سوورینٹی تسلیم کی جائے. اگر یوکرین کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بھی رہنے دیا جائے تو کم از کم کرائمیا کے اوپر روس کی سوورینٹی تسلیم کی جائے, یوکرین اس میں مداخلت نہ کرے. کرائمیا پہلے یوکرین کا حصہ تھا, روس نے اس پہ قبضہ کر لیا اور اس کی سوورینٹی ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے کہ کس کے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ کرائمیا پہ وہ گرم ساحل موجود ہیں, وہ بندرگاہیں موجود ہیں جن کے ذریعے روس دوسری دنیا تک ایکسیس چاہتا ہے. تو روس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہاں پر اس کی حاکمیت اعلیٰ کو چیلنج کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, روس چاہے گا کہ نیٹو اتحاد سے یوکرین دور رہے, بلکہ نیٹو اتحاد کو ختم کر دیا جائے, کیونکہ نیٹو اتحاد جس کام کے لیے بنا تھا وہ کام تو پورا ہو گیا. جب کام پورا ہو گیا تو جس مقصد کے لیے آپ نے وہ الائنس تشکیل دیا تھا اس الائنس کو ڈیزالو ہو جانا چاہیے, یہ بھی نہیں کیا. تو روس یہ چاہتا ہے. دوسری بات کہ اگر وہ آزاد رہنا چاہتا ہے یوکرین تو وہ نیٹو کا ممبر بھی نہ بنے اور ایسی کسی تنظیم کا ممبر نہ بنے جو روس کے خلاف ہو, وہ ایک بفر زون کی حیثیت سے اپنی نیوٹرل حیثیت برقرار رکھے. بے شک روس کی طرف بھی نہ جھکے مگر مغرب کی طرف بھی نہ جھکے, کیونکہ اسی میں روس کی بقا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح کے ملٹری اتحاد میں یوکرین شامل نہ ہو اور وہ خود کو ملٹری پاور بھی نہ بنائے. پاور بنائے گا تو آنے والے دنوں میں اسی کے لیے خطرہ ثابت ہوگا نا. اب دیکھیں نیٹو نے جو آغاز کیا کس کے لیے بنی, کن مقاصد کے لیے بنی, جب سوشلزم کے خاتمے کے بعد, روس کے ٹوٹنے کے بعد وہ مقاصد ختم ہو گئے تو نیٹو کو ڈیزالو ہو جانا چاہیے تھا نا, مگر نیٹو نے نئے ممالک کو شامل کرنا شروع کیا, پیش قدمی شروع کی. تو اب در حقیقت روس یہ بھی چاہتا ہے کہ نیٹو 1997 کی پوزیشن پر واپس چلا جائے. جب نیٹو 1997 کی پوزیشن پہ واپس چلا جائے گا تو یقینی طور پر روس خود کو محفوظ تصور کرے گا اور محفوظ تصور کرتے ہوئے اپنی فیوچر کی پلاننگ کر سکے گا. دوسرا وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ مشرقی یورپ میں نیٹو کی تمام حرکات و سکنات, ان کی تمام موومنٹس مکمل طور پہ بند کر دی جائیں. اچھا, یہ تمام جو ڈیمانڈز ہیں ان میں سب سے اہم ڈیمانڈ کرائمیا پر روس کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کرنا ہے, کیونکہ کرائمیا روس کی لائف لائن ہے. افغانستان والا راستہ, پاکستان والا راستہ تو ہم نے کئی صدیوں پہ, کئی ڈیکڈز پہلے ختم کر دیا تھا. اب اس وقت کرائمیا کے ساحلوں کے ذریعے وہ بین الاقوامی بندرگاہوں تک رسائی پا سکتا ہے, تو وہ کسی بھی قیمت پر اسے کمپرومائز نہیں کرے گا. سال کے 365 دن وہ چاہتا ہے کہ اس کی گرم پانی تک رسائی رہے, اور یہ اس کی قدیم ترین خواہش ہے, اور اس خواہش کے لیے وہ ہر ممکن قدم اٹھائے گا. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے روس اور یوکرین کے حوالے سے ہمارے جو دماغوں کے بند دریچے ہیں وہ کھولے ہیں. جی تو ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات, اشکالات ہوں گے جو آج دور ہو گئے ہوں گے. اگر پھر بھی آپ کا کوئی کویشچن ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور پوچھیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.